मुझे हज करने की बहुत ख्वाहिश थी। अपने शौहर की पेंशन से हज की नीयत से कमेटी डाली। कमेटी 3 साल तक चली। अल्लाह अल्लाह करके मेरी बारी आई तो मैं खुश हो गई कि इस साल मैं ज़रूर हज पर जाऊंगी। जैसे ही मेरी कमेटी निकली तो एक औरत रोती हुई आई और बोली, ये मुझे दे दो, मेरा बेटा अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और मेरे पास पैसे नहीं। मुझे गुस्सा आ गया। 3 साल मैंने इंतजार किया, अब कैसे पैसे दे देती इसको। मैंने गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया था और सो गई थी। रात ख्वाब में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग आए। वो बहुत गजबनाक होकर बोले कि खबरदार। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी। जल्दी जल्दी नहाई, कपड़े तब्दील करके मैं कमेटी वाली के घर पर पहुंच गई। आज मुझे कमेटी मिलनी थी। जैसे मैंने अपनी ख्वाहिशों को मार कर अपने बच्चों का पेट काट काट कर पूरा किया था। 3 साल लगे थे मुझे अपनी ख्वाहिश को, अपने ख्वाब को पूरा करने में। मैंने घर में दाखिल होते ही सलाम दुआ करने के बाद जल्दी से कमेटी वाली को कहा कि मुझे मेरे पैसे दो, मुझे घर जाना है। उसने मुझे पैसे दिए और मैं खुशी खुशी घर आ गई थी। आते हुए मैंने बाजार से अपने बच्चों के लिए कुछ कपड़े और जूते खरीदे और कुछ खाने का सामान भी लिया था और घर आ गई थी। शाम को मैंने घर पर एक दावत का एहतमाम भी कर रखा था। अब मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरे आने जा रही थी। मेरी तो रात की नींद भी खुशी के मारे उड़ गई थी। मुझे कहीं पर भी सुकून नहीं मिल रहा था। मेरा दिल कह रहा था कि मैं उड़कर मदीने चली जाऊं या ज़मीन छोटी हो जाए और मैं जल्दी से पहुंच जाऊं। लेकिन अभी भी सब्र करना था क्योंकि वीज़ा लगवाने और बाकी तमाम कामों में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज़्यादा मुतमईन था कि मेरा काम अब बहुत जल्द हो जाएगा। मैं रात को खुशी खुशी सो गई। दूसरे दिन भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि जिस मकसद के लिए मैंने कमेटी डाली थी वो अब मकसद पूरा होने वाला था। मैंने जल्दी जल्दी अपने घर का तमाम काम किया और अपनी बहन के घर चली गई थी। मैंने अपने भांजे को कुछ रकम दी और कहा था कि वो पासपोर्ट और वीज़े के लिए अप्लाई करते और फिर उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। अभी मैं घर पहुंची ही थी कि सामने ही एक औरत बैठी थी अपने 2 बच्चों के साथ और रो रही थी। मैंने उसके पास जाकर पूछा कि बहन, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो और क्यों रो रही हो? वो तो बिल्कुल भी खामोश नहीं हो रही थी। मैंने उसे इतना दिलासा देने की कोशिश की मगर फिर भी वो चुप ही नहीं कर रही थी। मैं किचन में भाग कर गई और एक गिलास पानी लेकर आई और उसे दिया। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। पानी पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुई तो मैंने उसे पूछा कि बहन क्या मसला है, तुम इस कदर क्यों रो रही हो और तुम कहाँ से आई हो? वो तो बिल्कुल खामोश ही नहीं हो रही थी। मैंने उसे इतना दिलासा देने की कोशिश की मगर फिर भी वो चुप ही नहीं कर रही थी। मैं किचन में भाग कर गई और एक गिलास पानी लेकर आई और उसे दे दिया। वो हिचकियों के साथ रो रही थी। पानी के पीने के बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुई तो मैंने उससे पूछा, बहन क्या मसला है, तुम इस कदर क्यों रो रही हो और तुम कहाँ से आई हो? मैंने पहले तो तुम्हें कहीं नहीं देखा। तो वो कहने लगी, मैंने सुना है कि तुम्हारी कमेटी निकली है। मैं इस वक्त बहुत मजबूर और लाचार हूँ। मेरे चेहरे के रंग ही उड़ने लगे कि आखिर ये क्या बात कर रही है। मैंने इसे कहा, बहन खुलकर बताओ तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, मेरी ही कमेटी निकली है जो मैंने पिछले 3 साल से हज करने के लिए डाल रखी थी। तो वो मुझसे कहने लगी, मेरा बेटा 10 दिन से अस्पताल में है, घर में फाकी है, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। खुदा के लिए मेरी मदद कर दो, मुझे तुमसे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं अपने बेटे का ऑपरेशन करवा सकूं। मैं तो गुस्से से लाल हो गई थी और उठकर खड़ी हुई। मैंने कहा, ये कमेटी मैंने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए डाली है। अब ये पैसे मैं तुम्हें कैसे दे दूं और तुम रुफू चक्कर हो जाओ और फिर मैं तुम्हें ढूंढती रहूं? रहने दो बहन, बेहतर है कि तुम मेरे घर से चली जाओ। मैं तुम्हें एक पोटी खौड़ी नहीं दूंगी, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद भी ना रखना। वो तो मेरे पैरों में गिर पड़ी, ज़ारो कतार रोने लगी और अल्लाह के वास्ते देने लगी। मुझ पर तो हज करने का जुनून सवार था। क्यों ना होता, बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी। मैंने इसकी एक ना सुनी और अपने कदम पीछे हटा लिए। वो बहुत रो रही थी, इल्तिजा कर रही थी। मैंने उसकी हर इल्तिजा को अनसुना कर दिया और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। वो घंटों मेरा दरवाज़ा बजाती रही थी लेकिन मैंने अंदर से कुंडी लगा दी थी और अपने काम में मसरूफ़ हो गई थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे। नींद तो जैसे मेरे आंखों से कोसों दूर थी।
میرے دل کے اندر کہیں نہ کہیں پچھتاوا تھا کہ اگر میں اس کی مدد کر دیتی تو شاید میں یوں بے چین نہ ہوتی، لیکن میں نے اس کمیٹی کے لیے بہت محنت کی تھی اور یہ دن دیکھنے کے لیے میں نے اپنی آنکھوں میں برسوں سے خواب سجائے ہوئے تھے۔ ایک دن میں رات کو سو رہی تھی، کسی سفید لباس میں ملبوس لمبی سفید داڑھی والا ایک بزرگ میرے خواب میں آیا۔ اس نے سفید چادر ہی اوڑھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے کوئی سنگین گناہ کر دیا ہو، جس کے بدلے میں یہ بزرگ بہت تپش میں تھے۔ پسینے سے شرابور تھی، میں اپنی آنکھیں کھولنا چاہ رہی تھی لیکن میری آنکھیں تو جیسے سل ہی گئی تھی۔ بہت غضبناک آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ وہ بزرگ کہنے لگا، تم نے وہ غلطی کی ہے جو شاید تمہیں تمہاری خواہش سے بہت دور کر دے۔ یہ عمل اللہ کو شدید ناپسند آیا ہے۔ اور وہ شدید غضبناک ہو کر کہنے لگے کہ خبردار، میرا نام زرینہ ہے، اس سیال کوٹ کی رہنے والی ہوں۔ ہم 6 بہن بھائی ہیں۔ میرے والد ہماری گلی کے نوکر پر سبزی کی ریڑھی لگاتے تھے اور میری امی لوگوں کے گھروں میں کام کر کے ہمارے پیٹ پالتی تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، باقی بہن بھائی چھوٹے تھے۔ جب میں 14 سال کی تھی تو میرے والد کا اور والدہ کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تمام ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ مجھے 5 بہن بھائیوں کو سنبھالنا تھا۔ ان کی ذمہ داریوں میں قدرے گم ہوئی کہ مجھے اپنی تمام خواہشات ہی بھول گئی۔ میں نے اپنی زندگی میں صرف ایک ہی خواہش کی تھی، بس ایک۔ نہ مجھے زیادہ پیسوں کی تمنا تھی، نہ سونے چاندی کی، اور نہ ہی کبھی اچھے لباس یا آرام دہ بستر کی طلب کی۔ میرے دل میں اگر کوئی خواہش پلتی رہی تو وہ صرف عزت کی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے فخر سے دیکھے، کوئی میرے اندر چھپی قربانیوں کو محسوس کرے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی جن کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، ایک دن میرے چہرے پر وہ روشنی واپس لے آئے جو وقت اور حالات نے چھین لی تھی۔ میری یہ تمنا تھی کہ کوئی میرے بارے میں بس اتنا کہہ دے کہ زرینہ، تم نے جو کیا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن زندگی نے ہمیشہ میرے خوابوں سے منہ موڑا۔ میری دعائیں میری خاموشی بن گئی۔ لوگوں نے میری محنت کو میرا فرض سمجھا اور میری خاموشی کو میری کمزوری۔ مجھے کبھی شکوہ نہیں رہا کہ میرے ہاتھ خالی رہے، پر دکھ صرف اس بات کا ہے کہ جس عزت کی میں نے ہمیشہ سے خواہش کی وہ کبھی میرے نصیب میں نہ آئی۔ مجھے حاجیوں والی عزت چاہیے تھی۔ میں چاہتی تھی کہ لوگ مجھے حاجن بی بی کہیں، میری عزت کریں، میں بھی اللہ کا در دیکھ کے آؤں، لیکن شاید یہ سب کچھ میرے نصیب میں نہ تھا۔ میں لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنے بہن بھائیوں کی پرورش کر رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، وہ سب لوگ بڑے ہوتے گئے۔ میں نے انہیں جتنا ہو سکا پڑھایا لکھایا، ہنر سکھایا، اس کے بعد ان کی شادیاں کر دی۔ شادیوں کے بعد وہ سب لوگ تو مجھے بھول ہی گئے۔ بہنیں اپنے گھروں کی ہو گئی، بھائی اپنے گھر کے ہو گئے۔ میں تن تنہا اپنے باپ کے چھوٹے سے گھر میں رہنے لگی تھی۔ ایک دن حاجن بی بی آئی، کہنے لگی کہ بیٹا اب تم بھی شادی کر لو۔ میں نے کہا مجھ سے کوئی شادی کرے گا؟ اب تو میری عمر بھی گزر چکی ہے۔ لوگ تو یہاں پر جوان لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور میں تو اب 35-36 سال کی ہو چکی ہوں۔ تو وہ کہنے لگی کہ بیٹا شادی تمہارے والدین پر ایک بوجھ ہے، اگر تم نے وہ نہ اتارا تو آخرت والے دن ان سے سوال کیا جائے گا۔ میں نے کہا حاجن بی بی آپ میری بڑی ہیں، آپ کو جو مناسب لگے آپ کر دیجیے گا۔ کچھ ہی دنوں بعد رشتہ طے ہوا اور لطیف سے میری شادی ہو گئی۔ میں اپنی زندگی میں خوش تھی۔ لطیف ایک سرکاری ملازم تھے تو ہمارا گزارا اچھے سے ہو رہا تھا، کھانے پینے کی فکر نہیں تھی، نہ ہی چھت کی کمی تھی۔ میرے سر پر ایک سایہ تھا جو مجھے عزت سے رکھتا تھا، خیال رکھتا تھا، لیکن میرے دل کے اندر جو ایک خواہش برسوں سے پل رہی تھی وہ کبھی بھی مٹ نہ سکی۔ مجھے جب بھی کہیں سے پتہ چلتا کہ یہ عورت حج کر کے آئی ہے تو میں بے اختیار اس کے گھر پہنچ جاتی اور اس سے روزہ رسول کی باتیں سنتی، اللہ کے گھر کا ذکر سنتی۔ میں گھنٹوں ان کی باتیں سنتی رہتی اور دل ہی دل میں بس یہی کہتی، کاش میں بھی ایک بار خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، کاش میں بھی در رسول پر سلام پیش کر سکوں۔ میری آنکھیں نم ہو جاتی لیکن میں دل میں دعا کر کے خاموش ہو جاتی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ میری خواہش شاید میری قبر تک ساتھ جائے گی۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا۔ کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ میرے گھر میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی
اور یوں میری زندگی میں ایک نئی خوشی شامل ہو گئی۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر شکرانے کے نفل ادا کیے اور دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کرتی رہی کہ جس نے مجھے ایک بار پھر جینے کا سہارا دیا۔ میں نے دن رات اس کی پرورش میں لگا دی۔ اس کی ہر مسکراہٹ میرے دل کو سکون دیتی، اس کے رونے پر دل ہول ہو جاتا اور اس کی ہنسی میرے اندھیرے کمرے کو بھی روشن کر دیتی تھی۔ لطیف بھی اس پر جان چھڑکتے تھے۔ ہماری دنیا بس اس بچے کے گرد گھومنے لگی تھی، لیکن میرے دل کے کسی کونے میں وہی خواہش اب بھی زندہ تھی، خانہ کعبہ کو دیکھنے کی، در رسول پر حاضری دینے کی۔ میں اکثر اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اللہ سے یہی دعا مانگتی کہ اے رب، اگر میرے نصیب میں خود آنا ممکن نہیں تو کم از کم میرے بیٹے کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دینا۔ شادی کو 5 سال گزر چکے تھے، میرے 3 بچے ہو چکے تھے، گھر میں رونق تھی، لیکن ساتھ ہی اخراجات بھی بڑھ گئے تھے۔ بچوں کی تعلیم، کپڑے، دوا، علاج اور روزمرہ کی ضروریات نے مہینے کی تنخواہ کو قسطوں میں بانٹ دیا تھا۔ ایک دن یوں ہی رات کو بچے سو چکے تھے اور میں لطیف کے ساتھ خاموشی سے لیٹی ہوئی تھی۔ دل میں ایک بار پھر وہی خواہش جاگی تو ہمت کر کے میں نے کہا، لطیف، میں بھی حج کرنا چاہتی ہوں۔ ہمارے محلے کی خالہ کوثر بھی حج کرنے کے لیے گئی ہیں، وہ بھی تو ہمارے جیسی حالات میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا، وہ کتنے فخر سے لوگوں کو اپنے سفر کی باتیں سنا رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی اللہ کے گھر جاؤں، روضہ رسول پر سلام پیش کروں۔ لطیف نے میری بات سنی تو تھوڑا سا خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے بولے، زرینہ، خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن تم جانتی ہو ابھی حالات کیسے ہیں۔ 3 بچوں کی ذمہ داری ہے، ہر مہینے کا بجٹ مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ میں تمہیں کبھی منع نہیں کروں گا، لیکن صبر سے کام لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستہ ضرور نکالے گا۔ میں نے کچھ نہ کہا، بس چپ چاپ آنکھیں بند کر لی اور دل ہی دل میں ایک بار پھر وہی پرانی دعا دہرا رہی تھی، اے اللہ، اگر میرے نصیب میں اپنے گھر کی حاضری لکھی ہے تو میرا راستہ آسان فرما دے۔ میں اب کی ہر نماز میں صرف اور صرف حج کرنے کی دعا کرتی تھی۔ میری سجدوں کی ساریوں میں صرف ایک ہی فریاد رہ گئی تھی، یا اللہ، اپنے گھر بلا لے، یا رسول، مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے۔ میرے اندر کی یہ خواہش مجھے جینے نہیں دے رہی تھی۔ میں ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتی تھی، جیسے کوئی کمی ہو جو پوری کیے بنا سکون ممکن نہیں۔ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ بس میں اڑ کر جاؤں اور مدینے کے در پر جا پہنچوں، بغیر کسی روک ٹوک کے، بغیر کسی فکر کے۔ لیکن کیا کرتی، میری زندگی میں حالات نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ ہم بچوں کی ذمہ داریاں واقعی بہت بڑھ چکی تھی۔ کبھی کسی کا سکول فیس کا مسئلہ ہوتا، کبھی کسی کی دوا، کبھی کپڑوں کا بندوبست، تو کبھی گھر کے بل۔ لطیف دن رات محنت کرتے تھے، میں بھی سلائی کڑھائی کر کے تھوڑا بہت ہاتھ بٹا دیتی تھی، لیکن حج جیسے بڑے سفر کا تو تصور بھی مشکل تھا۔ میں پھر بھی ہار نہیں مانتی تھی۔ دل کی کسی گہری دیوار پر یہ یقین لکھ رکھا تھا کہ جس رب نے کعبہ بنایا ہے وہیں ایک دن مجھے بھی وہیں لے جائے گا۔ بس وہ وقت کب آئے گا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ بچے بڑے ہو رہے تھے اور اب وقت آ گیا تھا کہ انہیں سکول بھیجنا تھا۔ یہ میرے لیے ایک نیا چیلنج تھا، کیونکہ تعلیم کے لیے پیسے جمع کرنا آسان نہیں تھا۔ ہر مہینے فیس، کتابیں اور یونیفارم کا خرچہ اٹھانا۔ لطیف اور میں دونوں دن رات محنت کرتے تھے تاکہ بچوں کا سکول کا خرچہ پورا ہو سکے۔ میں چاہتی تھی کہ میرے بچے تعلیم میں آگے بڑھیں اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں۔ اس لیے میں نے اپنی خواہشات کو پھر بھی پیچھے رکھا اور بچوں کی پرورش میں اپنی پوری توانائی لگا دی۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا کہ اگر میں حج نہ کر سکی لیکن میرے بچے اچھے طریقے سے پڑھیں اور زندگی میں کامیاب ہوں تو یہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ بچے جب اسکول جاتے تو میں ان کی کامیابیوں پر بہت خوش ہوتی اور دعائیں کرتی کہ اللہ ان کے راستے آسان کرے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی تعلیم ہی ہمارے گھر کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اسی امید کے ساتھ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو گزارتی رہی۔ میرے شوہر بھی اب ریٹائر ہو گئے تھے اور حالات اتنے بدترین ہو گئے تھے کہ کبھی کبھی ہمیں بھوکا سونا پڑتا تھا۔ روزمرہ کے کھانے کے لیے بھی پیسوں کی تنگی ہوتی تھی۔ لطیف کی صحت بھی خراب ہونے لگی تھی، وہ اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ میں ان کی دیکھ بھال کرتی مگر دل سے بہت گھبرا جاتی کہ اب آگے کیا ہوگا۔ مجھے لگتا تھا
جیسے میں تو پیدا ہی صرف آزمائشوں کے لیے ہوئی ہوں۔ زندگی نے مجھے اتنے دکھ اور مشکلات ڈالے کہ کبھی کبھی تو خود سے ہی سوال کرتی کہ کب یہ سب ختم ہوگا یا کبھی سکون نصیب ہوگا۔ پھر بھی میں ہار نہیں مانتی تھی، اپنے بچوں اور شوہر کے لیے لڑتی رہی، کیونکہ میرے دل میں امید کی روشنی تھی کہ اللہ کسی نہ کسی طرح ہمارے دکھ کم کرے گا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، بلکہ مشکلوں کے باوجود اپنے بچوں کی پرورش کی اور شوہر کی خدمت جاری رکھی۔ میں نے دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ چاہے حالات جیسے بھی ہوں، میں اپنے گھر کو سنبھالے رکھوں گی۔ راتوں کو جا کر سلائی کڑھائی کرتی اور دن میں گھر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ ہر دن ایک نئی جدوجہد تھی، لیکن میرے حوصلے کبھی کمزور نہ ہوئے۔ میرے دل میں ایک گہری دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائشیں ختم کرے اور ہمیں سکون اور خوشیاں دے۔ میں جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہی سوچ مجھے ہر دن آگے بڑھنے کی طاقت دیتی تھی۔ میرے لیے زندگی کے سارے دکھ اور مشکلات کا حل صرف اللہ کی رضا میں تھا۔ اسی امید کے ساتھ میں نے اپنی چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو خوشی سمجھا اور اپنی فیملی کے لیے ہر دن دعا کی کہ اللہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں کبھی مایوس نہ ہونے دے۔ چند دنوں بعد ہی میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ وہ لمحہ میرے لیے بہت دردناک اور سخت تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے بچپن میں جو آزمائشیں میں نے جھیلی تھیں وہ دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ دل بوجھل سا ہو گیا اور دنیا تاریک سے لگنے لگی، لیکن مجھے اپنی زندگی کے لیے لڑنا تھا، بچوں کے لیے مضبوط رہنا تھا۔ شوہر کی پینشن آتی رہی جس سے کچھ کام چلتا رہا۔ میں بھی چھوٹے چھوٹے کام کر کے گھر کا خرچ نکالتی رہی۔ حالات مشکل تھے مگر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں جانتی تھی کہ یہ امتحان بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہی ہمیں صبر کا سہارا دیتا ہے۔ میں نے دل میں دعا کی کہ رب ہماری زندگیوں میں آسانیاں لے آئے اور ہمارے دکھوں کو کم کرے۔ ایک دن خالہ کوثر ہمارے گھر آئیں اور میرے پاس بیٹھتے ہی کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں بھی حج پر ضرور جانا چاہیے، وہاں جا کر انسان کا دل بہت ہلکا ہو جاتا ہے، بہت سکون ملتا ہے، وہاں کے نظارے ہی الگ ہوتے ہیں، جیسے دل کو ایک نئی زندگی مل جائے۔ ان کی باتوں نے جیسے میرے دل میں کوئی پرانی خواہش جگا دی۔ میں جیسے خوابوں کی دنیا میں کھو گئی تھی، میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں اور میں خود کو اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے خالہ سے کہا، خالہ آپ تو جانتی ہیں نا ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ لطیف کے انتقال کے بعد تو مجھ پر مشکلات کے پہاڑ ٹوٹ گئے ہیں، پینشن سے بامشکل گزارا ہوتا ہے۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گئی اور پھر تھوڑا ٹھہر کے کہنے لگی، بیٹا ہمارے محلے میں ساجدہ کے پاس کمیٹیاں ڈالی جاتی ہیں، اگر تم چاہو تو میں اسے بات کرتی ہوں، تم کچھ پیسے ہر مہینے کمیٹی میں ڈالتی رہو، جب تمہاری کمیٹی نکلے گی تو تم حج کر لینا، میں تمہیں اللہ کے گھر جاتا ضرور دیکھنا چاہتی ہوں۔ خالہ کی باتوں میں امید کی ایک نئی کرن تھی۔ میں نے فوراً کہا، ٹھیک ہے، اس ماہ جب پینشن آئے گی تو میں کچھ پیسے نکال کر ساجدہ سے جا کے بات کروں گی۔ جب مہینے کی پینشن آئی تو میں نے اس میں سے آدھے پیسے الگ کیے اور ساجدہ کے گھر چلی گئی۔ ساجدہ کو میں نے سارا ماجرا بتایا تو وہ کہنے لگی کہ بہن تم فکر نہ کرو، میرے پاس بہت بڑی کمیٹی ڈالی جاتی ہے، تم آہستہ آہستہ پیسے دیتی رہو، جب تمہاری باری آئے تو اپنے خواب کو پورا کر لینا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں انتظار کر لوں گی۔ اس دن کے بعد سے میں نے کمیٹی ڈالنی شروع کر دی۔ شوہر کی پینشن سے آدھے پیسے کمیٹی میں جانے لگے، باقی پیسوں سے گھر کا خرچہ چلاتی، خود بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور رات کو سلائی کڑھائی کر کے بچوں کا پیٹ پالتی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا لیکن میرے دل میں اللہ کے گھر جانے کی تڑپ دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں بے چین سی ہو گئی تھی، انتظار مشکل لگنے لگا تھا۔ ہمارے محلے میں ایک گھر تھا جہاں ٹی وی ہوتا تھا، میں وہاں جا کر مکہ اور مدینے کے نظارے دیکھتی، روضہ رسول کی جھلک دیکھتی اور دل بھر آتا۔ مجھے لگتا جیسے میری روح وہاں پر موجود ہے اور میرا جسم یہاں۔ دل چاہتا تھا کہ ابھی اڑ کر اللہ کے گھر پہنچوں اور اپنے رب سے سب کچھ کہہ دوں جو سالوں سے اندر چھپا رکھا ہے۔ کمیٹی کے انتظار میں 2 سال گزر چکے تھے۔ ہر مہینے میں امید لے کر ساجدہ کے گھر جاتی، دل میں یہی سوال ہوتا کہ شاید اب کی بار وہ خوشخبری دے دے، لیکن ہر بار وہ مجھے یہی کہہ کر لوٹا دیتی کہ ابھی تھوڑا اور صبر کرو۔ میرا صبر اب لبریز ہونے لگا تھا، دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دن تنگ آ کر کہا کہ میں اور کتنا صبر کروں، 2 سال ہو گئے ہیں اس کمیٹی کو چلتے ہوئے، تم نے تو کہا تھا کہ جلدی دے دو گی، تم جانتی ہو کہ میں کن حالات میں ہوں، کس مجبوری کے تحت کمیٹی ڈالی تھی۔ وہ نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، میں کیا کر سکتی ہوں،
तुम आखिरी मेंबर थी, इसलिए तुम्हें आखिरी कमेटी मिलेगी। बाकी लोग मानते नहीं हैं। मेरे पास कहने को कुछ ना बचा। मैं सर झुकाए खामोशी से वापस घर आ गई, दिल में एक गहरा दुख लिए, मगर जुबान पर शिकवा ना लाई। दिन गुजरते रहे और हर दिन एक नई आजमाइश लेकर आता। बच्चे बड़े हो रहे थे, जरूरियात बढ़ती जा रही थी, मगर मैंने अपने ख्वाब से दामन नहीं छुड़ाया। बिला आखिर 3 साल मुकम्मल हो गए। वो दिन आ ही गया जिसका मैंने बरसों का इंतजार किया था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, आंखों में ख्वाबों की चमक, दिल में रब से मुलाकात की तड़प। मैं जानती थी कि अब वो रकम मेरे हाथ में आने वाली है जिसके सहारे मैंने अल्लाह के घर जाकर सुकून करूंगी, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदल सकूंगी। आखिरकार मैं सुबह सवेरे ही उठ गई थी, क्योंकि रात को साजदा की तरफ से पैगाम आया था कि कल आकर अपनी कमेटी ले जाना। वो कमेटी 5 लाख रुपए की थी। मैंने जल्दी से नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने और साजदा के घर पहुंच गई। मैंने वहां जाकर उससे अपनी रकम ली थी। मैं खुशी खुशी अपने घर वापस आ गई थी। सबसे पहले कुछ घर के लिए ज़रूरी सामान खरीदा, बच्चों के लिए कपड़े लिए और घर आकर सब कुछ रख दिया। शाम को मैंने तरह तरह के पकवान पकाए और खाला कौसर के घर भेजे। साजदा के घर भी कुछ भिजवाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, बेतहाशा खुश थी। अगले दिन मैंने 1 लाख रुपए निकाले और अपने बहन के घर चली गई। मैंने अपने भांजे से कहा, बेटा मेरा वीज़ा, टिकट और पासपोर्ट का बंदोबस्त करो, मुझे अब हर हाल में हज पर जाना है। तो उसने कहा, खाला आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं सब कुछ कर दूंगा। उसके बाद मैं अपने घर वापस आई तो एक रोती हुई औरत मेरे कमरे में बैठी थी। मैंने बच्चों से पूछा, ये कौन है? वो कहने लगी, अम्मी हम नहीं जानते, इन्होंने कहा था कि आपसे मिलना है, तो हमने इन्हें अंदर बिठा दिया। मुझे बच्चों पर कुछ गुस्सा आया कि बगैर जाने पहचाने किसी को अंदर बिठा दिया है। मैं जब कमरे में गई तो वो औरत ज़ारो कतार रो रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, क्या हुआ है बहन? तो वो कहने लगी, क्या तुम वही हो जिसकी कमेटी निकली है? मैंने कहा, हाँ। लेकिन क्यों? तो वो बोली, बहुत मजबूर हूँ, लाचार हूँ, मेरे दोनों बच्चे अस्पताल में दाखिल हैं, खुदा के लिए तुम मेरी मदद करो। मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। मैंने कहा कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो? ये पैसे मैंने हज के लिए जमा किए हैं और मैं हज करके ही रहूँगी, ये मेरी बचपन की ख्वाहिश है। तो वो कहने लगी कि मैं इस वक्त बहुत मजबूर हूँ, मेरी मदद कर दो खुदा के लिए। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। वो मेरे कदमों में गिरी, मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी, लेकिन मैंने तो बेहिसी की इंतहा कर दी थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकली, मैं कुछ बेचैन सी और बेसुकून हो गई थी। एक तरफ दिल में ख्वाहिश थी और दूसरी तरफ अल्लाह का खौफ कि कहीं वो मुझसे नाराज ना हो जाए। लेकिन मैंने अपने ख्वाब को तरजीह दी। 3 दिन गुजर चुके थे, लेकिन मेरी रातों की नींद उड़ चुकी थी। मैं बिल्कुल बेचैन हो गई थी। एक दिन मैंने दवा ली और बिस्तर पर आकर लेट गई। अचानक मेरी आंख लगी तो एक सफ़ेद लिबास में मलबूस सफ़ेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग मेरे ख्वाब में आए। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, जरीना तुमने बहुत बुरा किया है और अल्लाह तुमसे नाराज़ हो गए, और ख़बरदार जो तुमने अब अल्लाह के घर का रुख भी किया। मैं इस बुजुर्ग से मज़ीद कोई सवाल करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो गायब हो गए और मेरी आंख खुल गई थी। उस वक्त मैं पसीने से शराबूर थी। परेशानी के आलम में मुझे उसके बाद नींद नहीं आई थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। मैं उठी, मैंने वज़ू किया और सजदा रेज हो गई और अल्लाह से माफ़ी मांगने लगी कि ए अल्लाह, मुझसे क्या खता हुई है जो तूने मुझे अपने घर से आने से रोक दिया। वो औरत तो मेरे जहन से ही निकल चुकी थी। मैंने उसके साथ जो किया, मुझे बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा था। मैं सुबह होने का इंतज़ार करने लगी। जैसे ही सुबह हुई थी तो मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंच गई थी और उनको अपना तमाम ख्वाब सुनाया। तो वो कहने लगे थे कि तुमने कोई ऐसी गलती की है जो अल्लाह ताला को शदीद नापसंद आई है। कहीं तुमने उसकी मखलूक को कोई दुख तो नहीं पहुंचाया? क्योंकि मेरा अल्लाह अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। तुमसे शायद कोई गलती हुई है। मैं फौरन से बोली, नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो कहने लगे कि बेटी कुछ तो किया होगा, सोचो। मैंने अपने जहन पर जोर डाला तो बस वही औरत का चेहरा मेरे जहन में गर्दिश करने लगा। मैंने कहा, जी इमाम साहब, आज से 4 दिन पहले मेरे घर में एक औरत आई थी। मेरी अभी भी कमेटी निकली थी जिससे मैंने हज के लिए डाला था। वो औरत मुझसे पैसे मांग रही थी। उसका बेटा बीमार था और मतलब वो ये चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन मैंने उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया था। तो इमाम साहब ने कहा, यही तुम पर आजमाइश थी। उस औरत को ढूंढो और उससे माफ़ी मांगो,
ہو سکے تو اس کی مدد بھی کرو، ایسے ہی تمہارا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ امام صاحب نے مجھے آیت پڑھ کر سنائی، جو شخص ایک جان کو بچاتا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ میں جلدی سے اٹھی، مجھے اس عورت نے ہسپتال کا پتہ بتایا تھا۔ میں نے اپنی چادر کو سمیٹتے ہوئے رکشا کیا اور اپنے گھر پہنچی۔ وہاں سے میں نے تمام پیسے اٹھائے، وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب رقم تھی۔ اٹھا کر میں ہسپتال پہنچ گئی۔ وہ عورت وہیں پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں اس کے پاس گئی اور گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھ گئی اور کہا کہ میں نے تم سے معافی مانگنی تھی، تم مجھے معاف کر دو اور دل سے معاف کر دو۔ تم نہیں جانتی کہ میری ایک بچپن سے ہی خواہش تھی۔ میں 6 سال کی تھی اور میں حج پہ جانا چاہتی تھی، لیکن کبھی بھی حالات نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ اب میں نے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے اور کچھ اپنے شوہر کی پینشن سے کمیٹی ڈالی تھی، لیکن اب میں یہ تمہیں دیتی ہوں، تم اپنے بیٹے کا علاج کرواؤ۔ اس عورت نے وہ پیسے پکڑ لیے اور زاروں کا تار روتے ہوئے میرا شکریہ ادا کیا۔ میں بھی وہاں سے بوجھل دل لیے اپنے گھر آ گئی۔ میرے دل میں یہی خیال تھا کہ شاید حج پر نہ جانا ہی میرے لیے بہتر ہے، شاید میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ میں نماز میں دعا کرتی تو میرے آنسو نکل آتے، لیکن الفاظ نہ نکلتے۔ میں بالکل خاموش ہی رہتی۔ آخر کار ایک دن دوپہر کو سین میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک نہایت خوبصورت عورت کھڑی تھی جس نے بہت مہنگا لباس پہنا تھا۔ مجھ سے اس نے اجازت مانگی تو میں نے اسے اندر بلا لیا۔ میں نے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہوں؟ تو کہنے لگی کہ خدمت تو میں آپ کی کرنے آئی ہوں، اس دن جو آپ نے کیا اس کا صلہ دینے آئی ہوں۔ اس نے میری طرف ایک لفافہ بڑھایا اور کہا کہ یہ ہماری تنظیم کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، آپ نے ایک بچے کی جان بچائی ہے، آپ بہت نیک دل خاتون ہیں۔ میں نے اس دن ہسپتال میں آپ کی تمام باتیں سن لی تھی۔ جیسے ہی میں نے وہ لفافہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ اس لفافے میں حج کے 4 ٹکٹ تھے، ایک میرا اور 3 میرے بچوں کا۔ وہ عورت اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کے ساتھ حج کیا اور اپنی خواہش کو پورا کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ آزماتا ضرور ہے، لیکن خواہشوں کو پورا کر دیتا ہے۔ ہمیں بس صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور جس کام کا جو وقت مقرر ہوتا ہے کام نے اسی وقت پر ہونا ہوتا ہے۔ بس ہم ہیں بے صبر انسان، یہ بھول جاتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہمارے نصیب لکھے جا چکے ہیں۔